अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी जनाब। तो कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी हाँ, मुझे मालूम है कि एपिसोड का ड्यूरेशन कम कर देने से आपके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। तो जनाब मैं फिर एक दिन में 2 एपिसोड भी तो अपलोड कर रही हूँ ना, तो ड्यूरेशन जो है वो वही आ जाता है जो एक एपिसोड का हुआ करता था। बस यूँ समझ लें कि एक एपिसोड को मैंने 2 एपिसोड में कन्वर्ट कर दिया है। और उसकी वजह भी मैंने आप सबको बता दी थी कि चैनल के जो हैं व्यूज़ जो हैं और वॉच टाइम जो है वो डाउन जा रहा है। तो इसी वजह से मैंने उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है अपलोडिंग के मेथड को। तो इंशाल्लाह मेरी आगे भी यही कोशिश होगी कि मैं इसी तरीके को आगे जारी रखूं, क्योंकि इससे मुझे भी काफ़ी आसानी हो रही है और यकीनन आप सबको भी आसानी रहेगी। इस नावल की जो है वो किस्तों के बारे में आप मत पूछिएगा कि कितनी होंगी, क्योंकि वो मैं प्रीवियस एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा होंगी। और इस वजह से भी जितनी डाइजेस्ट में है मैंने उतनी ही अपलोड करनी है एपिसोड। लेकिन हो सकता है आगे जाके थोड़ा बहुत चेंज हो जाए, लेकिन फिर भी कम से कम भी इसकी 20 एपिसोड तो लाजमी होने वाली हैं। तो सब्र से जो है वो आप कहानी सुनते रहें, एंजॉय करते रहें। कहानी काफ़ी दिलचस्प जा रही है, हो सकता है आगे जाकर मज़ीद ट्विस्ट आएँ। पढ़ते हैं कहानी की जानिब, जिसका नाम है दस्ते कोसागर। मुसन्निफ़ा हैं फ़ौज़िया यास्मीन और इसकी फरमाइश हमसे की है कोमल इकबाल ने। किस्त नंबर 5। कुछ लम्हों के लिए तो खुर्रम भी दंग रह गया। नमल से जितनी बार भी सामना हुआ था वो उसे हर बार बहुत ज़िद्दी और साफ को लगी थी, मगर वो यूनिवर्सिटी में अपने सीनियर के सामने इतनी साफ गोई का मुजाहरा कर देगी ये उम्मीद खुर्रम को बिल्कुल नहीं थी, वो भी अपने पहले ही दिन। रिलैक्स यार, तुम तो आपे से ही बाहर हो गई, खुर्रम ने हल्के फुल्के अंदाज में ऐसे कहा जैसे बरसों की शनासाई हो। फिर पलटकर सबसे नज़दीकी मेज़ पर मौजूद एक लड़के से मुखातिब होते हुए बोला, ज़रा अपनी कुर्सी तो देना। वो ऐसे उछल कर खड़ा हुआ जैसे हुक्म की तामील ना हुई तो सर कलम हो जाएगा। उसके उठते ही हमीद ने वो कुर्सी उठाकर नमल वगैरह की मेज़ के साथ रख दी, जिस पर खुर्रम बड़ी शान से विराजमान होने के साथ प्लेट में से समोसा उठाकर बड़ी बेतकल्लुफ़ी से खाने लगा। तुम मेरे सर पर 1 या 10 इल्ज़ाम लगा दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रिंसिपल या हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तो उन्होंने मुझे बुलाकर वार्निंग देना भी छोड़ दिया है। उनसे मेरी शिकायत करके तुमने मुझे नहीं उन्हें मुश्किल में डाल दिया था। उसका एकदम रवैया बदल लेना नमल समेत उन दोनों को भी हैरान कर गया था। वो जितनी संजीदगी और सदमेरी से बात कर रहा था, अब उसके लहजे में उतनी ही लापरवाही और बेतकल्लुफ़ी दर आई थी। सुंबल हैरानी से उसे देख रही थी। रुमेला का दिल चाह रहा था वह फ़ौरन यहाँ से उठकर चली जाए, मगर नमल और सुंबल को अपनी जगह जमा देखकर उसने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। जानती थी इस वक्त उन दोनों से कुछ भी कहना बेकार है। खुद नमल का भी यही दिल चाह रहा था उसकी बकवास सुनने की बजाय सीधा अपने घर चली जाए, मगर जो कुछ भी उसने अभी कहा था उससे ये ज़ाहिर हो रहा था कि इस सारे तमाशे के पीछे वाकई उसका हाथ है। वो जो ये सोचकर थोड़ी बहुत शर्मिंदा थी, भले ही जाहिर नहीं कर रही थी कि उसकी वजह से ख्वामखा किसी की शिकायत हो गई, अब उस शर्मिंदगी की जगह गुस्से ने ले ली थी। इसलिए वो सुनना चाहती थी कि उसे ऑफिस में बुलाकर क्या कहा गया। नमल ने यह सोचा ही नहीं कि अगर उसे डांट भी पड़ी होगी तो वो उसका एतराफ़ उनके सामने क्यों करेगा। असल में नमल को खुद भी अंदाज़ा था ऐसे लोगों से कॉलेज और यूनिवर्सिटी का अमला भी ज़्यादा उलझता नहीं है, और फिर हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तो पहले ही इस मौजू पर बात करने को वक्त का ज़िया करार दे रहे थे। इसीलिए वो सुर्ख चेहरे के साथ चुपचाप उसे सुनती रही जो मज़ीद कह रहा था। सच पूछो तो मुझे तुम्हारा शिकायत करना बिल्कुल बुरा लगा ही नहीं, बल्कि बड़ा मज़ा आया। एक अरसे के बाद किसी ने इतनी हिम्मत की है कि मेरी कंप्लेन कर सके। वो उसके चेहरे को बगौर देखते हुए बड़े इत्मीनान से बोल रहा था। प्रिंसिपल के ऑफिस से वो वाकई किसी और इरादे से निकला था, मगर रास्ते में समीर की मुदाखलत ने उसका गुस्सा एकदम ठंडा कर दिया और अब नमल से मिलकर उसका तपा हुआ अंदाज देखकर उसे हकीकतन सुकून मिल रहा था। उसकी दोस्तों की घबराई हुई शक्लें और तनबीह करती नज़रें कुछ भी उस लड़की को फटने से रोक नहीं सकी थी। ऐसे खुदसर लोगों को गुस्सा दिलाने में और जला जला कर खाक कर देने में उसे बड़ा लुत्फ़ आता। बचपन से ही वो सबसे ज़्यादा डांटने वाली और गुस्सा करने वाली टीचर को सबसे ज़्यादा तंग करता और सारा सारा दिन पनिशमेंट में खड़े रहने के बावजूद तंग करने से बाज ना आता। इसीलिए उसके चेहरे पर फैली बरहमी को दिलचस्पी से देखते हुए खुर्रम ने बड़े एहसान जताने वाले अंदाज में कहा, मैंने आज तक कभी किसी को दोस्ती की ऑफ़र नहीं की, लेकिन सिर्फ तुम्हारी जुर्रत को देखते हुए तुम्हें यह एजाज़ बख्श रहा हूँ।
سنبل اور رومیلا سب کچھ بھول بھال کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے سموسہ ختم کرنے کے بعد ہاتھ جھاڑا اور مسافہ کے لیے نمل کی جانب بڑھا دیا۔ فرینڈ؟ نمل لب بھینچے اور مٹھیاں بھینچے یکٹک اسے دیکھے گئی، جس کے صرف لب ہی نہیں آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو نمل؟ میں نے صرف ہاتھ ملانے کے لیے کہا ہے، کوئی ہاتھ مانگ تو نہیں لیا۔ نمل کا دل چاہا سموسے کی پلیٹ اٹھا کر اس کے منہ پر مار دے۔ رومیلا اور سنبل ایک ساتھ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئیں۔ سنبل نے اپنے ساتھ ساتھ نمل کی بھی کتابیں میز پر سے اٹھا لیں۔ رومیلا اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی اور اس کا بازو پکڑ کے اسے آگے بڑھنے کے لیے ٹہوکا دیا، مگر وہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوئی۔ کیا ہوا؟ آپ دونوں ناراض ہو گئیں؟ آپ تو ہمیشہ میری سائڈ پر ہوتی ہیں۔ خرم نے حیرانی سے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک ہوا میں اٹھا ہوا تھا۔ آپ ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہیں؟ سنبل عاجزی سے بولی تو حمید، ہارون، نادر اور وکی سب ایک دم خرم کے قریب چلے آئے۔ ابھی ہم نے آپ کو پریشان کیا ہی کہاں ہے؟ حمید نے بڑی معصومیت سے کہا۔ ہاں، پریشانی تو تب شروع ہوگی جب آپ ہم سے دوستی نہیں کریں گی۔ وکی کے لہجے کا عامیانہ پن ان تینوں کو ہی سلگا گیا۔ اور ایک بار ہم سے دوستی کر لی تو کوئی دوسرا بھی آپ کو پریشان کرنے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ بڑے فائدے میں رہیں گی آپ۔ حمید پھر بولا تو خرم نے ہاتھ اٹھا کر انہیں چپ کروا دیا۔ صرف دوستی کرنے کی بات ہو رہی ہے، تم لوگوں کا کوئی ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو پھر کیا سوچا تم نے؟ انہیں جھڑک کر وہ ایک بار پھر نمل کو دیکھنے لگا۔ میں فضول باتیں نہیں سوچتی، نمل دو ٹوک لہجے میں کہتی جانے کے لیے مڑ گئی۔ خرم کو اس سے اس جواب کی توقع تھی۔ اسے معلوم تھا وہ دوستی کے لیے بھی آمادہ نہیں ہوگی۔ خرم کو خود بھی اس سے فرینڈ شپ کرنے کی کوئی آرزو نہیں تھی، وہ تو صرف اسے تپانا چاہتا تھا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا تھا، مگر اس کی تسلی نہیں ہوئی تھی۔ تبھی وہ تیزی سے اٹھ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ وہ تینوں ہی رکتے ہوئے پیچھے ہو گئی تھی۔ سنبل کی تو ہلکی سی چیخ بھی نکل گئی تھی۔ رومیلا کے چہرے سے بھی پریشانی صاف جھلک رہی تھی۔ بس ایک وہ تھی جو ابھی تک اعتماد سے کھڑی تھی اور جس کے چہرے پر پھیلے برہمی کے تاثرات ایک بار بھی خوف یا گھبراہٹ میں تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ اور یہی بات اب خرم کو چبھنے لگی تھی۔ تبھی وہ اپنے لہجے میں چٹانوں جیسی سختی اور برف جیسی ٹھنڈک سموتے ہوئے بولا، خرم، حسن سے آج تک کسی نے اس لہجے میں بات نہیں کی۔ اس کے لب و لہجہ پر رومیلا کا رنگ فک ہو گیا تھا۔ سنبل کی تو پہلے ہی بہت بری حالت تھی، اب تو وہ باقاعدہ روحانسی ہو گئی تھی۔ لیکن اب بھی نمل کے چہرے کے تاثرات جوں کے توں تھے۔ ایک پل کے لیے وہ بھی ہراساں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ٹھیک اسی کی طرح وہ بھی اپنے لہجے کو سرد اور پتھریلا بناتے ہوئے بولی، کیونکہ آج تک خرم حسن کا سامنا نمل خلیل سے نہیں ہوا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ رکی نہیں تھی اور خرم کے برابر میں سے ترچھی ہو کر آگے نکل گئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس نے سنبل کی کلائی پکڑ لی تھی کہ اسے بخوبی اندازہ تھا اس وقت سنبل کی کیا حالت ہو رہی ہوگی۔ رومیلا کی طرف سے اتنا اطمینان بہرحال تھا کہ وہ سنبل کی طرح ہاتھ پاؤں نہیں چھوڑ دے گی، اور واقعی وہ ان دونوں کے پیچھے تیزی سے بڑھ آئی تھی۔ کینٹین میں پھیلا جمود ایک دم ٹوٹ گیا۔ پتہ نہیں لوگ دھیرے دھیرے کیا باتیں کر رہے تھے۔ خرم کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سب اس پر ہنس رہے ہوں، اور اس کے دوست تو واقعی اس کے قریب چلے آئے تھے۔ آج تو مزہ ہی آ گیا، یہ لے سموسے کھا۔ حمید نے ان تینوں کے آرڈر کی پلیٹ آگے کر دی، جس میں سموسے تھے جو انہوں نے شدید بھوک کے باعث زیادہ منگوا لیے تھے۔ ایک طرف وہ سمیر تپا ہوا ہے تو ایک طرف یہ بیچاریاں حواس باختہ ہو رہی ہیں۔ وکی نے ان کی آدھی پی کولڈ ڈرنک کا بڑا سپ لیتے ہوئے خرم کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جسے خرم نے ایک جھٹکے سے ہٹا دیا۔ وہ ان سب کے سامنے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ جب انہوں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا تو وہ کیوں انہیں احساس دلاتا کہ وہ ایک لڑکی کا نڈر انداز ان دونوں لڑکیوں کی بوکھلاہٹ اور سمیر اور اس کے دوستوں کی دل ملانے پر ملنے والی ساری خوشی غارت کر گیا ہے۔ بظاہر وہ ان سب کے ساتھ بیٹھ کر اپنا آرڈر بتانے لگا، مگر اس کا ذہن وہاں موجود ہوتے ہوئے بھی حاضر نہیں تھا۔ بار بار اس کے کانوں میں نمل کا جملہ گونج رہا تھا، کیونکہ آج تک خرم حسن کا سامنا نمل خلیل سے نہیں ہوا تھا۔ ہر بار یہ جملہ اس کے اندر ایک آگ بھڑکا دیتا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا جس طرح وہ اسے سلگانے میں کامیاب ہو گیا تھا، ویسے ہی اسے ہراساں کرنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ آخر کب تک وہ اس کی باتوں کا دو بدو جواب دے سکتی تھی؟ کبھی تو کہیں تو جا کر اسے جھکنا ہی تھا، اور خرم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دن کل ہی آ جائے۔ صوبیہ کا پورا دن دواؤں کے زیر اثر سوتے ہوئے گزرا تھا، اسی لیے رات کے 10 بجے جب نیند کا زور ٹوٹا تو سر میں درد شروع ہو گیا۔ اتنی بوجھل طبیعت اور بھاری ہوتے سر کے ساتھ عائشہ اختر بھی اس کے پیچھے لگ گئیں۔ دوپہر سے تم نے کچھ نہیں کھایا، یہ جتنے چاول میں نے تمہاری پلیٹ میں نکالے ہیں تمہیں سب ختم کرنے ہیں۔ عائشہ اختر کے حکمیہ اصرار پر اس نے زہر مار کر کے چاول تو حلق سے اتار لیے، مگر تب سے اس کی طبیعت اور عجیب ہو گئی۔
کچھ دیر تو وہ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی بے دلی سے ٹی وی دیکھتی رہی، پھر آخر ٹی وی آف کرتی اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ گئی۔ مما پاپا یا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ اس وقت بڑے سے گھر میں صرف خاموشی کا راج تھا۔ بلال اختر اور عائشہ اختر کا کمرہ نیچے تھا، جبکہ زوبیہ کا کمرہ اوپر بنا ہوا تھا، جہاں 2 کمرے اور موجود تھے، مگر بلال اختر کو ہر وقت کا سیڑھیاں چڑھنا اترنا پسند نہیں تھا، اس لیے وہ نیچے رہنے کو ہی ترجیح دیتے تھے۔ گھر میں مکینوں سے زیادہ تعداد میں کمرے تھے، چنانچہ وہ جس طرح چاہتے رہ سکتے تھے۔ البتہ زوبیہ کا کمرہ شروع سے ہی اوپر تھا اور وہ اوپر والے فلور پر بالکل تنہا رہتی تھی۔ اس وقت بھی گھر کی تمام مین لائٹس آف تھی، صرف ہلکے پاور کے راہداری اور زینہ کے بلب چل رہے تھے۔ جدید انداز کے بنے بڑے سے زینہ پر سست روی سے چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ ہی رہی تھی کہ تبھی اس کی نظر زینے کی آخری سیڑھی پر سب سے اوپر کی جانب اٹھ گئی اور وہ سہم کر رک گئی۔ اسے 5 قدم دوری پر ایک سفید رنگ کا سایہ سا لہرا رہا تھا، جیسے پانی میں کوئی عکس پڑ رہا ہو۔ زوبیہ کی ٹانگوں سے جان نکلنے لگی۔ 1000 بار کے دیکھے اس عکس کو ایک بار پھر دیکھ کر وہ آج بھی ایسے ہی خوفزدہ ہوئی تھی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو۔ اس نے ریلنگ کو مضبوطی سے تھام لیا اور نیم تاریکی میں لہراتے اس سائے کو دیکھتے ہوئے وہ ڈاکٹر شکیلہ کے کہے جملے دہرانے لگی، جو وقتاً فوقتاً انہوں نے مختلف سیٹنگز میں کہے بلکہ اسے رٹوائے تھے۔ یہ صرف میرا وہم ہے، سامنے کوئی روح کا کوئی سایہ نہیں، یہ صرف میری نظر کا دھوکہ ہے۔ اگر میں خود کو یہ یقین دلا دوں کہ یہ یہاں نہیں ہے تو یہ مجھے نظر نہیں آئے گا۔ وہ تیز تیز یہ تمام جملے دہرا رہی تھی، مگر کسی بھی جملے سے سامنے لہراتا سایہ غائب نہیں ہوا، بلکہ اسی لہراتے انداز میں وہ آگے بڑھتا اس کے نزدیک آنے لگا تو زوبیہ ایک دم پلٹ کر دوڑتی ہوئی عائشہ اختر کے کمرے کے دروازے پر جا پہنچی۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر اتنی خوفزدہ کیفیت میں بھی دروازے پر دستک دینے سے پہلے ہی اس کا ہاتھ ہوا میں رک گیا۔ وہ جانتی تھی بلال اختر اس طرح آدھی رات کو گہری نیند سے جاگنے پر بہت بگڑیں گے۔ ان کے غصے کا سوچ کر وہ ہمت کر کے پلٹ کر سینے کی جانب دیکھنے لگی، جہاں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے 2-4 گہری سانس لے کر حواس بحال کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ڈر میں خاطر خواہ کمی آ گئی تھی، مگر اب بھی اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ زینے پر چڑھ کر کم از کم اپنے کمرے میں جا سکے۔ وہ کچھ دیر دروازے میں کھڑی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی لاؤنج میں واپس آ گئی، جہاں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بیٹھی تھی۔ یہاں سے بھی بڑا سا زینہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ایک صوفے کے کنارے پر ٹک کر زینے کو ایسے دیکھتی رہی جیسے ابھی کوئی اچانک وہاں سے اترتا ہوا چلا آئے گا، مگر 10 منٹ گزر گئے۔ اس کی آنکھیں ایک ہی زاویے پر دیکھتے دیکھتے دکھنے لگیں تو اس نے ایک بار پھر اٹھ کر اوپر جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل وہ یہاں نہیں سو سکتی تھی۔ بلال اختر اگر اس کے اٹھنے سے پہلے اٹھ جاتے تو اسے یہاں سوتا دیکھ کر بہت بگڑتے۔ وہ ان معاملوں میں بہت اصول پسند تھے، ایسی بدنظمی ان سے بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی، اور اگر وہ یہ بتاتی کہ وہ ڈر رہی تھی اس لیے یہاں لیٹ گئی تب تو وہ بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتے۔ زوبیہ دل کڑا کر کے جیسے ہی جانے کے لیے اٹھی دھک سے رہ گئی۔ شائستہ خالہ کا سایہ جو اب تک محض پانی پر لہراتے عکس کی طرح نظر آ رہا تھا، صوفے پر عین اس کے برابر میں آ بیٹھا۔ ان کی جانب پشت ہونے کے باوجود زوبیہ کو بخوبی اندازہ تھا کہ وہ ان سے 1 قدم سے بھی کم فاصلے پر موجود ہیں، اور اس پر ان کا وجود کسی پانی پر لہراتے سائے کی طرح نہیں تھا بلکہ مادی شکل میں تھا۔ زوبیہ کو اپنا خون خشک ہوتا محسوس ہوا۔ اسے لگ رہا تھا شائستہ خالہ کی روح اس پر بھی ایسے حملہ آور ہو جائے گی جیسے رخسار پر ہو گئی تھی، مگر انہوں نے کبھی اسے ایک انگلی تک نہیں لگائی تھی، بلکہ اسے ہی کیا، رخسار سے پہلے انہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ پھر بھلا اس کے ساتھ ایسا کیوں کرتی؟ زوبیہ پلٹ کر انہیں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ اس کا تنفس بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی ساری ہمتیں جمع کی اور دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اسے لگ رہا تھا وہ ابھی منہ کے بل گر پڑے گی، مگر کانپتی ٹانگوں سے دوڑتے ہوئے جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے کا دروازہ تیزی سے بند کر کے لائٹ آن کر کے وہ کنگ سائز بیڈ پر قاعدے سے پھیلے خوبصورت بیش قیمت کمفرٹر میں ایسے دبک گئی جیسے وہی اس کی واحد پناہ گاہ ہو۔ اس کا سانس دھوکنی کی طرح چل رہا تھا، اس کے ہر مسام سے پسینہ پھوٹ رہا تھا۔ بھیگے وجود پر ایسا ریشہ طاری تھا کہ کمفرٹر میں گٹھڑی کی صورت میں چھپے ہونے کے باوجود ہاتھ پاؤں کی لرزش قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ شائستہ خالہ کی روح اسے ہر وقت نظر نہیں آتی تھی، مگر جب آتی تھی تب بھلے ہی وہ ایک جھلک دکھا کر غائب ہو جائے، مگر ان کا خوف اس پر گھنٹوں سوار رہتا تھا۔ اب بھی اس کی حالت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اس نے قرآنی آیتوں کا ورد شروع کر دیا تھا، پھر بھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ شائستہ خالہ کی روح اسی کمرے میں اس کے ارد گرد کہیں موجود ہے۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لی تھی، مبادا وہ کمرے میں کھڑی نظر نہ آ جائیں، حالانکہ آیت الکرسی پڑھتے وقت اسے لگا وہ اس کے پاس ہی بیٹھی ہوں۔
وہ روانی سے پڑتی صورت بھولنے لگی، ساتھ ہی اس کی سختی سے بند کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا زور زور سے چیخ کر ممی پاپا کو بلا لے، مگر بلال اختر اور عائشہ اختر اس کی آواز پر اس وقت تو دوڑے چلے آتے، مگر کمرے میں آنے کے بعد جب انہیں کچھ نظر نہ آتا تو اس کی حرکتوں کو اس کا جنون اور پاگل پن کہنے لگتے۔ بلال اختر کا کوفت بھرا انداز اور چڑھتی تیوریاں اگر اسے شرمندہ کر دیتی تو عائشہ اختر کا فکر مندی سے اسے دیکھنا اور اس کی باتوں پر اس سے خوف کھانا اسے اندر تک چیر دینے کے ساتھ ساتھ سلگا کر رکھ دیتا۔ اسی لیے انہیں پکارنے کی بجائے اس نے اپنی چیخوں کا اندر ہی اندر گلا گھونٹ دیا تھا، مگر تنہائی اور خوف سے کانپتا دل اپنی بے بسی پر آنسو کو بہنے سے نہ روک سکا۔ جانے کب تک وہ ایسے ہی بے آواز روتی رہی کہ آخر نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ عارضی طور پر اس دنیا سے ناتا توڑ کر کچھ دیر کے لیے اس کے مسائل اور الجھنوں سے دور چلی گئی۔ مگر پرسکون نیند بھی پرسکون زندگی جینے والوں کے حصے میں آتی ہے، تبھی اکثر وہ نیند میں بھی بہت بے آرام رہتی۔ جیسے اس وقت بھی اس کے چہرے پر کرب پھیلا تھا اور بند آنکھوں کے ہلتے پپوٹے سوتے میں بھی اس کی بے چینی کو بھرپور طریقے سے ظاہر کر رہے تھے۔ جس شخص کو جاگتے میں اچھے منظر نظر نہ آتے ہوں اسے سوتے میں کوئی دلکش نظارہ کیسے نصیب ہوتا؟ خواب میں بھی وہ عجیب عجیب جگہیں، عجیب عجیب لوگ اور عجیب عجیب حالات دیکھتی رہتی۔ عالیہ نافذ سے گھر آیا تو اسے گھر میں معمول سے ہٹ کر چھائی خاموشی ایک پل میں محسوس ہو گئی۔ کوئی گھر پر نہیں ہے کیا؟ عالیہ نے پانی کا گلاس لائی ملازمہ سے پوچھا۔ بریرہ بی بی گھر پر ہیں، صاحب اور صاحبہ کسی شادی میں گئے ہیں، ملازمہ نے گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ بریرہ کیوں نہیں گئی؟ عالیہ نے قدرے حیرت سے کہا۔ معلوم نہیں جی۔ اس کے لا علمی سے کندھے اچکانے پر عالیہ تیزی سے پانی پی کر بریرہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ وہ تیز آواز میں میوزک سن رہی تھی جو اس کے کمرے کے باہر تک سنائی دے رہا تھا۔ اتنے شور میں عالیہ کے ناک کر کے اندر آنے کا اسے علم ہی نہیں ہوا۔ وہ فلور کشن پر میوزک سسٹم کے قریب بیٹھی سی ڈی الٹ پلٹ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ ارے بھائی آج آپ کو بہت دیر ہو گئی۔ اس نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کرتے ہوئے خوش دلی سے کہا تو عالیہ اس کے قریب ہی فلور کشن پر بیٹھ گیا۔ ہاں ڈیڈی تو شام میں ہی گھر آ گئے تھے، مگر میں نے سوچا آج سارا کام آفس میں بیٹھ کر ہی کروں گا، کیونکہ کام گھر لے کر آتا ہوں تو یا تو گھر پر کوئی دوسری مصروفیت نکل آتی ہے یا کوئی اور ایسی بات ہو جاتی ہے کہ کام ہو نہیں پاتا۔ عالیہ نے بڑی تفصیل سے جواب دیا، پھر زمین پر پڑی سی ڈیز کا ڈھیر چیک کرتے ہوئے کہنے لگا، تم شادی میں نہیں گئی ممی ڈیڈی کے ساتھ؟ مجھے ممی نے اتنی دیر سے بتایا، شام سے میری دوست آئی ہوئی تھی، اس کے جانے کے بعد میں سو گئی۔ ممی نے تیار ہونے کے بعد مجھے اطلاع دی کہ ہم جا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر مجھے بتا دیا ہوتا تو میں بھی چلتی، اب تو تیار ہونے کا وقت ہی نہیں۔ ممی کہنے لگیں ایک دن میں ان کے 2 جگہ انویٹیشن ہے، بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملے گا، سارا ٹائم آنے جانے میں گزر جائے گا، وہ صرف حاضری لگانے جا رہے ہیں۔ بریرہ نے منہ بسوڑتے ہوئے ساری تفصیل بتائی تو عالیہ بھی کچھ یاد آتے ہوئے بولا، اچھا میں سمجھ گیا وہ کن شادیوں میں گئے ہیں۔ ارے اچھا وہ تم نہیں گئی، دونوں انویٹیشن ڈیڈی کے کاروباری دوستوں کے ہیں، کسی کو بھی نہیں جانتی ہوگی تم، وہاں بہت بور ہوتی، عالیہ نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، مگر بریرہ بددستور خفگی سے بولی، نہیں بھی جانتی تو بھی کیا ہوا، میرا لیٹسٹ فیشن کا سوٹ 2 دن سے سلا رکھا ہے، ابھی تک پہننے کا موقع نہیں ملا، کم از کم وہ سوٹ تو پہننے میں آ جاتا۔ عالیہ کی سچ مچ ہنسی نکل گئی، بریرہ کے چہرے پر واقعی سوٹ نہ پہننے کا ملال پھیلا تھا۔ تم کب بڑی ہوگی؟ عالیہ نے بظاہر اپنے لہجے میں تعصب بھرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کا انداز سراسر غیر سنجیدہ تھا۔ بڑی تو ہو چکی ہوں، گریجویشن کر لیا ہے، اور کتنا بڑا ہونا ہے؟ وہ اترا کر بولی تو عالیہ پل میں تولا اور پل میں ماشا ہوتی اپنی بہن کو دیکھ کر رہ گیا۔ اس کی کہی بات سے اچانک ہی عالیہ کے ذہن میں شگفتہ غفار کی کل رات کی کہی بات تازہ ہو گئی۔ آفس کی بے تحاشا مصروفیت میں بھی وہ 2-3 بار اسے ان کی کہی بات کا خیال آیا تھا اور ہر بار 2-3 منٹ کے لیے اس کا دھیان کام کی طرف سے ہٹ گیا۔ اس وقت بھی کچھ لمحوں کے لیے وہ غائب دماغی سے بریرہ کو دیکھتا رہا تو بریرہ نے باقاعدہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا بھائی، کہاں کھو گئے ہیں؟ عالیہ نے چونک کر حال میں آتے ہوئے بریرہ کو دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا، بریرہ تم سے ایک بات پوچھوں؟ تم بالکل بے جھجک اس کا جواب دینا، یوں سمجھ لو کہ میں تمہارا بھائی نہیں بلکہ دوست ہوں۔ عالیہ نے اسے براہ راست بات کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے تمہید باندھنے والے انداز میں کہا۔ بریرہ چونک کر عالیہ کو دیکھنے لگی، بلکہ اپنے گزشتہ غیر سنجیدہ انداز میں نظریں ترچھی کر کے ڈرامائی انداز میں بولی، ایسی کیا بات ہے کہ میں یہی بھول جاؤں کہ آپ میرے بھائی نہیں ہیں؟ کیا جائیداد میں میرا حصہ بٹورنا چاہتے ہیں؟ اپنی بات کہہ کر وہ خود ہی ہنسنے لگی، جبکہ عالیہ کا ارادہ ایک بار پھر ڈاواں ڈول ہو گیا۔
اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے ابھی بریرہ سے یہ ذکر کرنا بھی چاہیے یا نہیں۔ حالانکہ اسے یقین تھا کہ کچھ ہی دنوں میں ماموں ممی کی خواہش کے عین مطابق بریرہ کا رشتہ حامد کے لیے چلے آئیں گے، اور اسے یقین تھا ایک بار اگر انہوں نے رشتہ دے دیا تو ڈیڈی انکار نہیں کر سکیں گے۔ ویسے تو اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ڈیڈی کی کیا رائے ہوگی اس رشتے کے متعلق، لیکن جس بات پر دل جان سے مما راضی ہوں اس پر ڈیڈی کا انکار زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتا، اور یوں تو ممی کا رجحان اس درجہ تھا کہ محض نانی کے اندازہ ظاہر کرنے پر ہی ان کی نیند اڑ گئی تھی۔ وہ تو جیسے رشتہ آنے سے پہلے ہی ہاں کیے بیٹھی تھی، وہ بھی گھر میں کسی سے بھی مشورہ اور رائے لیے بغیر، کیونکہ گھر کے ہر معاملے میں ان کا ہی فیصلہ چلتا تھا۔ ریاض غفار مصروف اس قدر رہتے کہ گھر کے تمام چھوٹے بڑے کام شگفتہ غفار کے ذمہ آ گئے، اور ان کاموں کو انہوں نے اس قدر خوش اسلوبی سے انجام دیا کہ ریاض غفار مطمئن ہو کر اور بھی لا تعلق ہو گئے، اور شگفتہ غفار بھی خود اعتماد ہوتی چلی گئیں کہ انہیں ہر کام میں اپنا ہی فیصلہ ٹھیک لگنے لگا۔ گھر میں کیا پکے گا یا کون سے ملازم کام کریں گے یہ تو عام بات تھی، جبکہ گھر کی سجاوٹ سے لے کر بچوں کی تعلیم، ان کے سکولز کا انتخاب، سبجیکٹس کا انتخاب، کالج کا انتخاب، یہاں تک کہ ریاض غفار کو بچوں کے سکولز کے کس فنکشن میں جانا چاہیے اور کس میں نہیں، یہ فیصلے پر مبنی حتمی رائے بھی شگفتہ غفار کی ہوتی تھی، اور ان کے فیصلوں کے نتائج ہمیشہ بہترین رہے، اور ان کا اپنا بھی ذمہ داریوں کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وہ کچھ زیادہ ہی شگفتہ غفار پر انحصار کرنے لگے، مگر آج سے پہلے عالیان کو کبھی اس بات سے پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ شگفتہ غفار اپنی چلانے کی کس قدر عادی ہو گئی ہیں۔ آج پہلی بار اسے لگ رہا تھا اگر ڈیڈی کو بھی یہ رشتہ کچھ زیادہ مناسب نہ لگا تب بھی وہ ممی کی خواہش کے سامنے اسے منظور کرنے پر مجبور ضرور ہو جائیں گے۔ کیا ہوا بھائی، کوئی عشق وغیرہ ہو گیا جو ہر منٹ پر خیالوں میں کھو جاتے ہیں؟ بریرہ شرارت سے آنکھیں گھماتے ہوئے بولی۔ عالیان چونک کر گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، ایک بہت اہم مسئلے پر تمہاری رائے لینی تھی، مگر شاید تم ابھی قابل نہیں ہو۔ عالیان اسے کچھ بھی کہنے کا ارادہ ملتوی کرتا جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ وہ تو آپ کو رائے لینے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں کس قابل ہوں۔ ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر آپ نے میری بھابھی ڈھونڈ لی ہے یا ڈھونڈ لینے کے بعد کشمکش کا شکار ہیں تو پوری دنیا میں آپ کو سب سے بہترین مشورہ میں ہی دے سکتی ہوں۔ بریرہ فرضی کالر جھاڑتے ہوئے بولی۔ اس نے بس مان لیا تھا کہ جو اس نے سمجھا ہے وہی بات ہے۔ عالیان اس کے انداز پر رکے بغیر بولا، اپنے بچکانہ اندازے لگا کر تم نے اپنی محدود ذہنیت پر مہر لگا دی ہے۔ عالیان کہتے ہی اس کے کمرے سے نکل گیا۔ بریرہ نے پیچھے سے آواز بھی دی، مگر عالیان رکے بغیر بولا، میں شاور لینے جا رہا ہوں، آفس سے آ کر ابھی تک میں نے چینج بھی نہیں کیا اور سیدھا تمہارے پاس آ گیا۔ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ تم شادی میں کیسے نہیں گئی۔ اب مجھے بھوک لگ رہی ہے، بوا سے کہہ کر کھانا گرم کروا دو۔ عالیان تیز تیز ہدایت دیتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بریرہ سے اس رشتے کے بارے میں پوچھنا یا اس کی پسند معلوم کرنا ایک بے معنی سی بات تھی۔ وہ اگر اپنی رائے دیتی تو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھ کر دیتی جو کہ تمام کی تمام حامد کے حق میں تھی، جبکہ عالیان جن باریکیوں پر غور کر رہا تھا بریرہ کے لیے ان کی گہرائی سمجھنا ممکن نہیں تھا۔ پھر بھلا اس مسئلے پر اس سے بات کرنے کا فائدہ ہی کیا تھا؟ پہلے سے ہی اس کے دل میں ایسا کوئی خیال ڈالنا عالیان کو کچھ مناسب نہ لگا۔ فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچنے تک عالیان اس نکتے پر سوچتا رہا اور بالآخر ایک فیصلے پر پہنچ ہی گیا۔ تبھی وہاں پہلے سے موجود اپنا انتظار کرتی بریرہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، ہم لوگ کتنے عرصے سے نانی کے گھر رہنے نہیں گئے، جاتے ہیں بس مہمانوں کی طرح 2 گھنٹے بیٹھ کر آ جاتے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں اس ویکنڈ پر ان کے گھر رہنے چلا جاؤں۔ عالیان جھوٹ نہیں کہہ رہا تھا، وہ واقعی ان کے گھر مہمانوں کی طرح جاتے تھے۔ 5-6 سالوں سے ان کا یہی معمول رہا تھا، جبکہ عالیان کو لگ رہا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار ان کے گھر جا کر ان کا ماحول قریب سے دیکھنا چاہیے۔ ابھی ماموں نے رشتے کی بات بھی نہیں چھیڑی تھی، ابھی فوراً چلے جانا آسان تھا، جبکہ ایک بار ان کے رشتہ دے دینے کے بعد اچانک عالیان کا وہاں جا کر رہنا کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ دیکھ لیں ممی اجازت دیں گی یا نہیں، مجھے تو انہوں نے منع کر دیا۔ بریرہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے سرسری انداز میں بولی تو عالیان چونک اٹھا۔ تم جانا چاہ رہی تھی ماموں کے گھر؟ ہاں، اتنی بور ہو رہی تھی میں گھر میں پڑے پڑے، سوچا نانی کے گھر چلی جاؤں، مگر ممی نے سنتے ہی منع کر دیا۔ بریرہ کا انداز اب بھی سرسری تھا، بلکہ نوالا بناتے ہوئے وہ ممی کے ہی لہجے میں بولی، انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جا کر اپنی یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں دکھانے کی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اب حرکتیں تو ٹھیک ہو نہیں سکتی، لہٰذا جانے کا پروگرام ہی کینسل کر دیا۔ ویسے آپ کہیں تو میں ممی سے ایک بار پھر پوچھوں، دونوں چلیں گے تو بڑا مزہ آئے گا۔ بریرہ کو اچانک نہیں سوجھی۔ عالیان اسے اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہ رہا تھا، مگر اسے انکار کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ممی خود ہی منع کر دیتی۔ اس لیے وہ اس بارے میں بات کرنے کی بجائے اسے بغور دیکھتے ہوئے بولا، بہت مزہ آتا ہے تمہیں نانی کے گھر میں؟
ظاہری بات ہے وہاں اتنی ساری کزنز جو ہیں۔ بریرہ ایسے خوش ہو گئی جیسے عالیان نے اسے ساتھ لے جانے کی رضامندی دے دی ہو۔ کون سا کزن سب سے زیادہ پسند ہے؟ عالیان کے سوال پر غور کیے بغیر وہ اپنی ہم عمر لڑکیوں کے نام گنوانے لگی تو عالیان کو براہ راست پوچھنا پڑا، ان سب کو تو میں اتنا جانتا ہی نہیں، مجھے تو وہاں سب سے اچھا حامد لگتا ہے۔ عالیان کی بات پر بریرہ کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا، بلکہ وہ اپنے سابقہ انداز میں بولی، آپ صرف لڑکوں سے ہی ملے ہیں نا، اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں۔ مہنور اور گل بانو وغیرہ سے تو بس آپ کی رسمی سی سلام دعا ہے۔ یہ کہہ کر بریرہ ساری کزنز کے ساتھ کسی شادی میں جانے کا کوئی پرانا سا قصہ سنانے لگی۔ عالیان کو دلچسپی تو نہیں تھی مگر بڑے غور سے اس کی بات سنتا رہا۔ بڑی مشکل سے اس کا قصہ ختم ہوا تو ایسے بولا جیسے مذاق میں کہہ رہا ہو، لگتا ہے تمہیں وہاں بہت مزہ آتا ہے، تمہیں مستقل طور پر وہیں بھیج دینا چاہیے۔ نہیں، اتنا لمبا رہ کر تو میں بور ہو جاؤں گی، مستقل طور پر رہنے کے لیے تو بس اپنا گھر ہی صحیح ہوتا ہے۔ بریرہ فوراً بولی، اگر وہی گھر تمہارا مستقل گھر ہو جائے تو؟ عالیہ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گھر ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ڈیڈی نانی کا گھر خرید رہے ہیں؟ بریرہ کے حیرانی سے آنکھیں پٹ پٹانے پر عالیان کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ اس سے رائے لینا تو بالکل بیکار ہے، میں خود ہی جا کر فیصلہ کروں گا۔ عالیان نے مستحکم انداز میں سوچا اور نان سٹاپ بولتی بریرہ کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتا رہا۔ وہ تینوں اسی وقت یونیورسٹی سے نکل گئیں، رہ رہ کر انہیں خرم اور اس کے دوستوں پر غصہ آ رہا تھا۔ سنبل تو گاڑی میں بیٹھتے ہی باقاعدہ رونے لگی تھی۔ رومیلا ایک طرف اگر غصہ کر رہی تھی تو دوسری طرف نمل کو بھی ڈانٹنے جا رہی تھی۔ نمل خلاف عادت اس کا غصہ چپ چاپ سن رہی تھی، اسے خود بھی احساس تھا رومیلا جو بھی کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، مگر ساتھ ہی اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ جو اس نے کیا تھا وہ بھی غلط نہیں تھا، جس کا اعتراف رومیلا بھی کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس پر بگڑے جا رہی تھی۔ مجھے تو رہ رہ کر اس وقت پر افسوس ہو رہا ہے جب میں تمہارے کہنے پر اس کلاس میں جا کر بیٹھ گئی۔ نہ ہم کلاس میں جاتے، نہ ہمارے ساتھ وہ سب ہوتا اور نہ تم اس کی شکایت کرتی۔ یونیورسٹی میں پہلا دن اور وہ بھی اتنا برا۔ چلو میں مانتی ہوں جو کچھ اس نے کینٹین میں کہا وہ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، اس وقت تم نے جس طرح بھی بات کی مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، مگر تمہیں اس کی شکایت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب دیکھ لینا وہ روز ہمیں ایسے ہی تنگ کرے گا، جہاں تمہیں دیکھے گا ہاتھ بڑھاتا ہوا چلا آئے گا۔ فرینڈز، رومیلا ٹھیک خرم کے لہجے میں بولی تو سنبل کے رونے میں ایک بار پھر شدت آ گئی۔ جب سے وہ گاڑی میں بیٹھی تھی رومیلا نان سٹاپ بول رہی تھی اور سنبل نان سٹاپ رو رہی تھی اور نمل نان سٹاپ سوچ رہی تھی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں کل سے یونیورسٹی نہیں جاؤں گی۔ سنبل صدا کی ڈرپوک فوراً ردی ہوئی آواز میں بولی تو رومیلا چڑھ کر کہنے لگی، ہاں مت جاؤ، نمل کو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ صاحبہ تو تب بھی جائیں گی، اور جتنی بار وہ خرم انہیں پریشان کرے گا یہ بھی اسے اتنی ہی بار لڑیں گی، کبھی جو اس کی سمجھ میں کسی کی بات آ جائے اور یہ خاموش رہ جائیں۔ مجھے تو لگ رہا ہے میں بھینس کے آگے بین بجا رہی ہوں۔ رومیلا تپ گئی تھی نمل کی خاموشی دیکھ کر، جبکہ اس کی تنبیہ پر نمل کے پرسوچ چہرے پر ایک دم مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہاں ہنسو اور ہنسو، بڑا مزہ آ رہا ہے تمہیں ہمیں پریشان دیکھ کر۔ رومیلا کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم بھی یونیورسٹی چھوڑ دو، ہم کہیں اور ایڈمیشن لے لیں گے، اس سال نہیں ملا تو اگلے سال لے لیں گے، سنبل نے نروٹھے انداز میں کہا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ اسے پتا ہے میں ایسا نہیں کروں گی، ورنہ دل تو واقعی یہی چاہ رہا ہے کہ آج کے بعد وہاں کبھی قدم نہ رکھوں۔ رومیلا پیچو تاب کھاتے ہوئے بولی تو آخر نمل کی خاموشی ٹوٹ گئی۔ تم دونوں بلا وجہ ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ کیسے نہیں ہوگا؟ اور تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی ہو کہ کچھ نہیں ہوگا؟ مجھے تو ایک ہی دن میں اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اور اس کے دوست کس قسم کے ہیں، دیکھ لینا وہ ایسے ہی فرینڈ شپ کی آفر لیے پیچھے پیچھے پھرتے رہیں گے۔ رومیلا دانت پیس کر بولی تو سنبل بھی پریشانی سے کہنے لگی، اور اس خرم کے دوستوں کی نظریں دیکھی تھی، ان میں سے 2 لڑکے تو ایسے گھور رہے تھے جیسے آنکھوں سے ہی ایکس رے نکال رہے ہوں۔ سنبل نے کہہ کر جھرجھری لی جبکہ نمل کے لب بھیچے ہوئے تھے۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ ایک دم بڑھا دی۔ رومیلا نمل کے طیش میں آتا دیکھ کر سنبل کی بات سے اتفاق کرنے کے باوجود اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے بولی، خیر وہ تو میں نے غور نہیں کیا، البتہ اس خرم کی نظروں میں کوئی خباثت نہیں تھی، اتنا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں۔ اس کی بات پر نمل ایک دم تنک کر بولی، اور جو اس نے کہا تھا وہ کیا تھا؟ کیا وہ خباثت نہیں تھی؟ میں نے صرف ہاتھ ملانے کے لیے کہا ہے، کوئی ہاتھ مانگ تو نہیں لیا۔ نمل کی بات غلط نہیں تھی، رومیلا اسے جھٹلا نہ سکی، انداز تو اس کا بھی کوئی شریفوں والا نہیں تھا۔ تبھی تو اس کی بات سنتے ہی رومیلا اور سنبل دونوں ہی اپنی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ سارا راستہ ایسی ہی گفتگو کے دوران کٹا۔ گھر پر اترتے وقت بھی سنبل ہی کہہ رہی تھی، میں تو کل نہیں آؤں گی۔ نمل نے صرف مسکرا کر سر ہلا دیا، وہ جانتی تھی سنبل ایسے ہی کہہ رہی ہے۔ جب وہ دونوں یونیورسٹی جا رہی ہوں گی تو سنبل کو چاہے ڈر لگے چاہے جان جائے
وہ بھی ضرور جائے گی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود یونیورسٹی نہیں جا سکے گی۔ حالانکہ وہ معمول کی طرح اٹھ کر تیار بھی ہوئی اور جانے کے لیے گھر سے نکل ہی رہی تھی کہ گیٹ کے باہر چوکیدار کو کسی سے الجھتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اپنی گاڑی پورچ سے نکال کر وہ گیٹ تک لے آئی تھی۔ چوکیدار نے اس کے لیے دروازہ بھی کھول دیا تھا، مگر گیٹ کے باہر دو عورتوں کو کھڑا دیکھ کر پہلے تو وہ یہی سمجھی کہ کوئی مانگنے والی ہوں گی، مگر جب اس نے چوکیدار کو یہ کہتے سنا، "بولا نا صاحب نہیں ہے کل آنا"، تو نمل نے گاڑی آدھی گیٹ کے باہر ہی روک لی اور گاڑی کا شیشہ نیچے کرنے کے لیے بٹن پریس کرتے ہوئے بولی، "کیا بات ہے؟" نمل نے ان دونوں عورتوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ دونوں عورتیں عبایا پہنے ہوئے تھیں، مگر چہرے دونوں کے کھلے ہوئے تھے۔ ایک عورت کافی عمر رسیدہ تھی، جبکہ دوسری 19-20 سال سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی، مگر دونوں کے چہروں میں اتنی مماثلت تھی کہ بغیر بتائے ہی بخوبی پتہ چل رہا تھا کہ وہ دونوں ماں بیٹی ہیں۔ نمل کے پوچھنے پر لڑکی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ "ہمیں عظمت خلیل صاحب سے ملنا ہے، ہم 2 دن سے آ رہے ہیں مگر ملاقات نہیں ہو پاتی"۔ اس لڑکی کے چہرے اور آواز سے پریشانی صاف عیاں تھی۔ شکل اور حلیے سے وہ بالکل متوسط گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر اس کا لب و لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ کوئی ان پڑھ جاہل نہیں ہے۔ "وہ تو گھر آتے ہی نہیں تو ملیں گے کیسے؟" نمل روانی میں بول گئی، مگر کہنے کے ساتھ ہی اسے احساس ہو گیا کہ اپنے گھر کی بات اس طرح کرنا کچھ مناسب نہیں، وہ بھی انجان لوگوں سے۔ تبھی اپنی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے سنبھلتے ہوئے بولی، آپ کو کیا کام ہے؟ آپ ان کے آفس چلی جائیں، وہیں ملاقات ہو جائے گی"۔ "اتنے دنوں سے آفس ہی تو جا رہے ہیں، وہاں بھی ایک ہی جواب سننے کو ملتا ہے، اس وقت موجود نہیں ہے"۔ "ہمیں ان سے بہت ضروری کام ہے، آپ پلیز ہماری ان سے ملاقات کرا دیں"، وہ لجاجت سے بولی۔ "آپ کو ان سے کیا کام ہے؟" نمل نے اس کی التجا کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا۔ "اگر انہیں کچھ پیسے وغیرہ چاہیے تھے تو اس کا انتظام شاید وہ بھی کر لیتی، کم از کم کوشش تو کر سکتی تھی"۔ اس کے والد عظمت خلیل خاندانی رئیس تھے، بڑے سے عہدے پر ہونے کے باعث اور خاندانی مال و دولت کے انبار کے سبب ان کے وہی شوق تھے جو امیروں کے ہوتے ہیں: خدمت خلق، ملکی فلاح و بہبود، معاشرے سے غربت کا خاتمہ، تعلیم عام جیسے نعروں سے مزین وہ کئی ٹرسٹ چلا رہے تھے، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کی مدد بھی ہو رہی تھی، مگر ان تمام کاموں کے پیچھے ان کا مقصد ملک کی ترقی تھا، نہ انسانیت کی خدمت۔ وہ بھی دوسری NGOs کی طرح یہ تمام نیکیاں صرف خبروں میں رہنے اور اخباروں میں تصویریں چھپوانے کے لیے کرتے تھے۔ عظمت خلیل کی زندگی کا بیشتر وقت بڑے بڑے ہوٹلز میں غربت کے خلاف کانفرنس کرنے اور انسانیت سوز ملازم کے خلاف تقریریں کرنے میں گزرتا تھا۔ عملی طور پر ان کے ٹرسٹ گو کے بہت سارے کام کر رہے تھے، اخبار کے صفحے ان کی تعریفوں سے سیاہ رہتے تھے، مگر جتنے کیسز پر انہوں نے کام کیا تھا اس سے 10 گنا زیادہ کیسز صرف فائلوں کی صورت میں ان کے دفتر کی الماریوں میں پڑے تھے۔ وقت کی دھول اور لاپرواہیوں کی دیمک نے ان فائلز کو عوام اور اخبار کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا تھا۔ عظمت خلیل کی واہ واہ کا شور اتنا زیادہ تھا کہ سسکیوں اور آہوں کی آوازیں کہیں دب کر رہ گئی تھی۔ اگر کبھی کوئی ایسی بات منظر عام پر آ بھی جاتی تو عظمت خلیل نے محض فلاں سیاسی لیڈر کو خوش کرنے کے لیے خیراتی اسپتال کی تعمیر کے کام کو غیر ضروری طول دے کر ہزاروں لوگوں کے علاج کو ان کے لیے ناممکن بنا دیا۔ کچھ مریض تو اس التوا کا شکار ہو کر دار فانی سے ہی کوچ کر گئے، مگر ان کے خلاف ایسی شکایتوں کو دشمنوں کا پروپیگنڈا کہہ کر دبا دیا جاتا۔ جہاں اتنی شہرت اور نام ہو وہاں تھوڑی بہت بدنامی کوئی تعجب کی بات نہیں ہوتی۔ اور پھر جس شخص کے کریڈٹ پر بڑے بڑے ہسپتالوں کی تعمیر، سکولز اور یتیم خانوں کا انعقاد اور غریب لڑکیوں کی شادیوں سے لے کر بے روزگاروں کو روزگار فراہم کرنے کے لاتعداد کارنامے ہوں، وہاں اگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے خدمت خلق کے ہزاروں کام نہیں کیے تو یہ شکایت بالکل بیجا ہی تھی۔ ایک انسان اتنا کچھ اکیلے نہیں دیکھ سکتا، اسے ادارے کے دوسرے لوگوں پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے اور کئی کام ان کے ذمہ لگانے پڑتے ہیں۔ ایسے میں کسی کام کے نہ ہونے پر وہ آسانی سے یہ کہہ کر اپنی جان چھڑا لیتے کہ دوسرے لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا۔ وہ بھی بہرحال ایک انسان ہے، ان کی محنت اور جد و جہد کی بھی ایک حد ہے، وہ اکیلے پورا ملک نہیں سنوار سکتے۔ ان کی یہ بات بالکل ٹھیک خود نمل اور اس کی ماں رشیدہ کو بھی سچ سے انحراف نہیں تھا، مگر کسی شخص کو اس کے بیوی بچوں سے بہتر اور کون جان سکتا ہے۔ نمل کے سامنے عظمت خلیل کا جو امیج تھا وہ ایک خود غرض اور دوغلے شخص کا تھا، جو بہت بڑی بڑی باتیں کر کے لوگوں کو حیران اور مرعوب کرنا جانتا تھا۔ اپنی بات میں صداقت دکھانے کے لیے انہوں نے کچھ بڑے بڑے کام بھی کیے، بلکہ بہت بڑے بڑے کام کیے، مگر وہ صرف اسی کام پر ہاتھ رکھتے تھے جسے کر کے ان کی شہرت میں اضافہ ہو۔ وہ کبھی کسی کی مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھے، بلکہ ہر شخص کی مدد کرنے سے پہلے انہوں نے اس کے مسائل کو اور بھی بڑھا دیا، اور جب اس شخص کا نام اخبار اور خبروں کی زینت اچھی طرح بن گیا تب اس کے مسئلے کو سلجھا کر انہوں نے پوری دنیا سے داد و تحسین وصول کر لی، اور کبھی ایک پل کے لیے بھی یہ نہیں سوچا کہ اس شخص کے مسائل کو اجاگر کرنے کی کوشش میں انہوں نے اس کی عزت نفس کو کس قدر مجروح کیا ہے۔
بلکہ بعض اوقات ان کے درمیان میں آ جانے سے اس مظلوم کو کسی چھوٹے سے ظلم سے تو نجات مل جاتی، مگر پھر اسے معاشرہ اور سماج کبھی قبول نہ کرتا۔ اخبار اور پریس اس شخص کے ساتھ ہوئے ظلم کو اس قدر بڑھا چڑھا کر بتا دیتے کہ اس شخص کا وہ مسئلہ تو حل ہو جاتا، مگر اس کی پوری زندگی اس ساری بدنامی کی صفائی دینے میں گزر جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ نمل نے بھی خدمت خلق کے نام پر کیے جانے والے کسی کام میں ان کا کوئی ساتھ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی انجانے میں اگر وہ کسی مسئلے میں الجھ بھی جاتی تب بھی عظمت خلیل خود ہی اسے ان باتوں سے دور رہنے کی ہدایت دیتے۔ اس کی ماں رشیدہ کبھی ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکی تھی، ان کی صرف تنبیہی انداز میں اٹھی انگلی نمل کو اپنی جگہ جوں کا توں رک جانے پر مجبور کر دیتی۔ پھر اسے خود بھی کوئی شوق نہیں تھا منافق لوگوں کے ساتھ مل کر خدمت کے نام پر تماشے کرنے کا۔ ایک دو بار کوشش کرنے پر اس نے ایسے منہ کی کھائی تھی کہ اب وہ عظمت خلیل کے ایسے اداروں اور ٹرسٹ کے قریب بھی نہیں بھٹکتی تھی۔ وہاں اتنی بے ایمانی اور اتنا دھوکہ تھا کہ اس کی تنہا ذات اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی۔ اپنی بے بسی کا اسے احساس تھا اور سب سے بڑھ کر رشیدہ اسے ان سارے معاملوں سے دور رہنے کی تاکید اور التجا کرتی رہتی تھی، اور وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ رشیدہ بیگم کی زندگی میں سوائے اس کے اور کوئی خوشی نہیں تھی۔ پچھلے 18-19 سال سے ان کا وجود ویل چیئر کے سہارے چلتے چلتے اتنا کمزور اور ناتواں ہو چکا تھا کہ وہ کسی نئی مصیبت کو برداشت کرنے کے امکان دیکھ کر ہی دہلنے لگتی، جبکہ نمل کی ضدی فطرت کو دیکھتے ہوئے ان کے ہولنے میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ حالانکہ نمل بہت فرما بردار تھی، مگر پھر بھی اس کے اندر موجود غصہ دیکھ کر انہیں ڈر لگتا تھا کہ کہیں کسی دن وہ اپنے باپ کے روبرو نہ آ کھڑی ہو۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا تو وہ دن ان کا اور نمل کا اس گھر میں آخری دن ہوگا۔ عظمت خلیل سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اتنی سالہ ازواجی زندگی کا لحاظ کر لیں گے یا رشیدہ کی خاموشی اور صبر کا پاس رکھ لیں گے بیکار تھا۔ وہ ان دونوں کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ نہیں لگائیں گے، تب ان کا اور ان کی بیٹی کا اتنی بڑی دنیا میں کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ عظمت خلیل جیسی شخصیت کی نجی زندگی تو فوراً خبروں کی زد میں آ جائے گی، لوگوں کی ہمدردیاں عظمت خلیل کے ہی حصے میں ہوں گی، تب ان کی ماں بیٹی کا کیا مقام رہ جائے گا۔ نمل کو خود بھی ان باتوں کا احساس تھا۔ وہ اپنی ماں کو ہر ٹینشن اور پریشانی سے آزاد رکھنے کے لیے اپنی باغیانہ سوچوں کو قابو میں رکھتے ہوئے عظمت خلیل کے ہر معاملے سے دور ہی رہتی تھی، مگر اس وقت گھر کی چوکھٹ پر کسی سوالی کو دیکھ کر وہ مسئلہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ اسے امید تھی وہ دونوں عورتیں غربت کی ماری فنڈ میں سے کچھ رقم وصول کرنا چاہتی ہوں گی اور عظمت خلیل کے کھولے جا بجا ٹرسٹ آج کل نہیں پرسوں پر ٹال کر انہیں گھما رہے ہوں گے۔ اگر ایسی بات تھی تو بہت بڑی رقم نہ صحیح تھوڑے بہت پیسے تو وہ بھی انہیں دے سکتی تھی۔ عظمت خلیل کو بھلے ہی بیوی اور بیٹی سے محبت نہیں تھی، مگر انہوں نے دنیا کے سامنے اپنی جو دھاک بٹھا رکھی تھی اسے برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے بیوی اور بیٹی کو بے تحاشا آسائشات دے رکھی تھی۔ پیسے کی اتنی فراوانی تھی کہ رشیدہ اپنی سادہ فطرت کے باعث اس قدر اسراف اور فضول خرچی پر الجھن کا شکار ہونے لگتی۔ ان کی اسی عادت اور مزاج کی وجہ سے عظمت خلیل گھر کی طرف سے بالکل ہی لاپرواہ ہو گئے تھے۔ وہ ہر ماہ بہت سارا پیسہ رشیدہ بیگم کو دے دیتے اور اس کے بعد پلٹ کر نہیں پوچھتے کہ رشیدہ بیگم کو کسی معاملے میں ان کی ضرورت ہے یا نہیں۔ انہیں اطمینان تھا کہ رشیدہ پیسے کا غلط استعمال نہیں کریں گی اور نہ ہی بیٹی کو بے تحاشا پیسہ دے کر اسے اڑانے کی عادت ڈالیں گی، اور واقعی رشیدہ بیگم نے معذور ہونے کے باوجود گھر کی تمام ذمہ داریوں کو بڑی خوش اسلوبی سے نبھایا۔ گھر میں ملازم وغیرہ انہوں نے ہمیشہ بہت دیکھ بھال کر رکھے۔ نمل کو ہمیشہ بڑے حساب سے جیب خرچ دیا اور اس پر نظر رکھی کہ وہ پیسے کہاں خرچ کر رہی ہے۔ وہ اس پر خواہ سختی نہیں کرتی تھی، بلکہ جو بات بھی ہوتی اسے بڑی محبت سے سمجھاتی، اور اس کی ماں ہی نہیں تھی، اس کی دوست بھی تھی۔ اسی لیے ان کے لاڈ پیار نے اسے بگاڑا نہیں تھا، بلکہ پیسے خرچ کرنے کے معاملے میں وہ اتنی محتاط تھی کہ اس کی دوستیں رمیلا اور سنبل تو اسے کنجوس مکھی جوس تک کہنے لگی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ بھی یہ سب مذاق میں کہتی تھیں، ورنہ انہیں بھی بخوبی علم تھا کہ نمل نے جہاں ضرورت ہو وہاں پیسہ خرچ کرنے میں کبھی کنجوسی نہیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ نمل نے اتنے اعتماد سے اس لڑکی کا مسئلہ پوچھ لیا، مگر وہ لڑکی جواب دینے کی بجائے الجھن بھری نظروں سے ماں کو دیکھنے لگی۔ میں عظمت خلیل کی بیٹی ہوں، مجھے بتا دو، شاید میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں، نمل نے رسانیت سے کہا۔ یہ کہتے وقت اس نے عظمت خلیل کی اس نصیحت کو یکسر فراموش کر دیا تھا۔ گھر پر آئے کسی شخص کی مدد کرنا تو درکنار، مسئلہ سننے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ورنہ گھر کی چوکھٹ پر خلیل ٹرسٹ کے دفتر سے بھی زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو جائے گی۔ اصل میں وہ دونوں عورتیں شکل سے بہت پریشان لگ رہی تھیں، تبھی نمل انہیں نظر انداز کر کے آگے نہ بڑھ سکی، بلکہ ان کے چہروں پر پھیلی بے چینی دیکھ کر وہ یہ بھی بھول گئی کہ سنبل بھی ایسی ہی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ دراصل میرے بھائی کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، اس کی ماں نے اسے آنکھ سے اشارہ کیا تو وہ ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے عجیب شرمندہ سے لہجے میں بولی۔
اسے جھجکتا دیکھ کر اس کی ماں تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ میرے بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، وہ تو ابھی فرسٹ ایئر میں پڑھتا ہے، مگر پولیس نے ایسے ہی اسے بلا وجہ پکڑ لیا ہے۔ کوئی ہنگامے وغیرہ ہوئے تھے، دکانوں کی توڑ پھوڑ ہوئی تھی تو پولیس خود کو فعال ثابت کرنے کے لیے جگہ جگہ چھاپے مارنے لگی۔ ایسے ہی ایک دن ہمارے گھر بھی گھس آئی۔ میرا بیٹا تو نماز پڑھنے جا رہا تھا، پولیس اسے زبردستی کھینچ کھانچ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ وہ عورت بولتے بولتے رونے لگی۔ نمل گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ دیکھیں، ہمت سے کام لیں، اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو پولیس کو اسے چھوڑنا ہی پڑے گا۔ کیا آپ کی اس سے ملاقات ہوئی؟ اس سے پوچھیں اس کا نام بیچ میں کیسے آ گیا؟ نمل تسلی دینے والے انداز میں بولتے ہوئے سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی جو ماں کو روتا دیکھ کر خود بھی روحانسی ہو گئی تھی۔ یہی تو پریشانی کی بات ہے کہ اس سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی۔ پولیس جب اسے لے کر گئی تھی تب میں ٹیوشن پڑھانے گئی ہوئی تھی۔ میرے آنے پر جب اماں نے سب بتایا تو ہم اپنے علاقے کے پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ پولیس والوں نے کہا آپ کا گھر تو ہمارے علاقے میں نہیں آتا، آپ دوسرے پولیس اسٹیشن جائیں، آپ کا گھر ان کے رینج میں ہے، وہاں کی پولیس نے ہی آپ کے بیٹے کو گرفتار کیا ہوگا۔ لیکن جب ہم وہاں گئے تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے تو ایسا کوئی چھاپا نہیں مارا، آپ واپس جا کر وہیں پوچھیں۔ وہ لڑکی روندی ہوئی آواز میں بولی۔ خود نمل یہ سب سن کر سن ہو گئی تھی۔ کتنے دن ہو گئے ہیں اسے اریسٹ ہوئے؟ نمل نے پوچھا۔ آج پورا 1 ہفتہ ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر نمل کا منہ کھلا رہ گیا۔ 1 ہفتے سے پولیس ان دونوں ماں بیٹی کو ایسے ہی دوڑائے جا رہی تھی۔ ان کی حالت کا سوچ کر خود نمل کا دل بیٹھنے لگا۔ آپ نے کسی وکیل سے بات کی؟ ہم تو کسی کو نہیں جانتے، آج کل تو وکیلوں کی فیسیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہمارے گھر میں تو کوئی کمانے والا بھی نہیں، میں سلائی کرتی ہوں اور دونوں بچے ٹیوشن پڑھاتے ہیں تو گزارا ہوتا ہے۔ ان بچوں کے والد کو مرے ہوئے عرصہ بیت گیا ہے، میں نے کن مشکلوں سے ان بچوں کو پروان چڑھایا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ وہ عورت بلک بلک کر رونے لگی۔ نمل کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا انہیں کن الفاظ میں تسلی دے۔ ان کے بیٹے نے کچھ کیا تھا یا نہیں وہ تو ایک الگ مسئلہ تھا، اصل پریشانی تو یہ تھی کہ پولیس 1 ہفتہ پہلے اسے گرفتار کر کے لے گئی تھی اور ابھی تک یہی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کون سی جیل میں ہے۔ ہمیں محلے والوں نے آپ کے والد کے متعلق بتایا، وہ ہمارے جیسے دکھی لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں۔ ہم ان کے ٹرسٹ میں گئے، وہاں ایک صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ اپلیکیشن لکھ کر باکس میں ڈال دیں۔ اسے لکھے ہوئے بھی 4 دن ہو گئے ہیں مگر ابھی تک وہاں سے بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ روز جا کر پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نمبر آنے پر خود بلا لیں گے۔ آخر یہ نمبر کب آئے گا؟ ہماری تو جان سولی پر اٹکی ہوئی ہے۔ وہ لڑکی جلدی جلدی بولی۔ وہاں تو روز ہزاروں کی تعداد میں اپلیکیشنز آتی ہیں، اسے پڑھنے کا نمبر تو جانے کب آئے گا۔ آپ نے وہاں آفس میں کسی سے براہ راست بات کیوں نہیں کی؟ نمل نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ جی بات تو 2-3 لوگوں سے کی تھی مگر انہوں نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آفس جانے کی بجائے آپ کے والد سے ملیں، وہ ضرور فوراً کچھ کریں گے۔ وہ لڑکی آسو نراز کی کیفیت میں بولی تو نمل نے سر ہلاتے ہوئے فوراً تائید کی۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، ابو ضرور کچھ کریں گے اور فوراً کریں گے۔ نمل کو اچھی طرح اندازہ تھا پولیس والوں کے ڈھائی مظالم اور نوجوانوں کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیے جانے اور پھر ان پر تشدد کرنے کے واقعات کو اخبار اور ٹی وی کس زور و شور سے نشر کرتے ہیں۔ چنانچہ ایسے شخص کی مدد کرنے کے لیے عظمت خلیل فوراً تیار ہو جائیں گے۔ ان کی نیت چاہے جو بھی ہو، کم از کم ان ماں بیٹی کی تکلیف تو کم ہو جائے گی۔ اگر ان کا بیٹا گناہ گار تھا تب بھی پولیس کو یہ حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اسے پکڑ کر حبس بھیجا میں رکھ لے۔ مجرم کو بھی اپنا وکیل کر کے اپنی صفائی پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ پولیس عدالت کے فیصلے دیے بغیر ہی محض اپنی مرضی سے اسے اس طرح قید نہیں رکھ سکتی کہ اسے گھر والوں کو پتہ بھی نہ ہو کہ وہ کس جیل میں ہے، وہ اس کی ضمانت کرا سکے اور نہ ہی اسے چھڑانے کی کوئی کوشش کر سکے۔ مجرم ثابت ہونے سے پہلے صفائی دینے کا حق ہر شخص کے پاس محفوظ ہے، اور ایسی حق تلفی پر آواز اٹھانے کے لیے عظمت خلیل فوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دونوں میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں ابھی آپ کو ابو کے پاس لے چلتی ہوں، نمل نے ایک دم فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے پسماندہ چہرے ایک دم کھل اٹھے جو ظاہر کر رہے تھے کہ انہوں نے عظمت خلیل سے کتنی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں کہ صرف ان تک جانے کا سن کر ہی انہیں منزل پر پہنچنے کا یقین ہو گیا۔ خرم کو صبح صبح سیٹی پر اتنی شوق سی دھن گنگناتے دیکھ کر فرقان حسن نے بڑی حیرت سے اخبار پر سے نظریں ہٹا کر دیکھا اور دیکھتے چلے گئے تھے۔ ٹوسٹ پر بڑے مگن انداز میں مکھن لگاتا خرم رک کر انہیں دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے ڈیڈ، ایسے کیا دیکھ رہے ہیں؟ بہت خوش لگ رہے ہو تم، کوئی خاص بات ہے کیا؟ انہوں نے بددستور اسے اسی انداز میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اچھا، خرم حیران ہوتے ہوئے ہنسا۔ میں تو ہر وقت ہی خوش رہتا ہوں، بات تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے ایسے کہا جیسے واقعی اسے اپنے خوش ہونے کی وجہ پتہ نہ ہو۔ اللہ تمہیں ہمیشہ ہی خوش رکھے، کبھی ماشاء اللہ بھی بول لیا کرو۔
مسز فرقان حسن نے ٹونکتے ہوئے کہا۔ کیا واقعی ماشاءاللہ نہ کہنے سے نظر لگ جاتی ہے؟ خرم نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ بالکل لگ جاتی ہے، تبھی تو منع کرتی ہوں، ایسے منہ بھر کر مت بولا کرو۔ مسز فرقان نے چائے تھرماس سے نکالتے ہوئے ناصحانہ انداز میں کہا۔ یعنی اگر کسی شخص کی کوئی عادت مجھے بری لگ رہی ہے تو میں منہ بھر بھر کر اس کی عادت کے متعلق بولتا رہوں، بالآخر اسے نظر لگ ہی جائے گی اور وہ عادت اس کی ختم ہو جائے گی۔ خرم نے ایک بار پھر مکھن لگاتے ہوئے بڑے گہرے لہجے میں کہا۔ تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو نظر لگانے کی؟ ایسی کون سی عادت ہے جسے تم نظر لگانا چاہتے ہو؟ کون وہ بیچارہ ہے؟ مسز فرقان حسن تو باقاعدہ بحث پر اتر آئیں۔ خرم نے بمشکل بروقت خود کو بیچارہ نہیں بیچاری کہنے سے روکا۔ مام نظر نہیں لگا رہا، بس ہے کچھ ایسا جو مجھے کھٹک رہا ہے۔ خرم نے سرسری انداز میں کہنے کی کوشش کی تو فرقان حسن ایک بار پھر اخبار پر سے نظریں ہٹا کر خرم کو دیکھنے لگے۔ ان کی جانچتی نظروں کو خود پر مرکوز دیکھ کر خرم شکایتی انداز میں بولا، لگتا ہے آج اخبار میں کوئی اچھی خبر نہیں ہے، ڈیڈ کا دل نہیں لگ رہا اخبار پڑھنے میں۔ اخبار میں خبریں اچھی نہیں سنسنی خیز ہوتی ہیں، اور میں تو ویسے بھی اس وقت خبریں نہیں اشتہار پڑھ رہا ہوں۔ فرقان حسن نے اخبار کھول کر اس کا صفحہ پلٹا تو مسز فرقان ایک دم چہکتے ہوئے بولی، گھر کا اشتہار دیکھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، آپ کی خواہش میرے لیے حکم کا درجہ ہے، فرقان حسن نے شرارتی انداز میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ تو ڈیڈ کیا واقعی ہم یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے؟ خرم نے انہیں سنجیدگی سے اشتہاروں کا مطالعہ کرتے دیکھا پوچھا۔ کیوں تم شفٹ نہیں ہونا چاہتے؟ فرقان حسن نے الٹا سوال پوچھا۔ کوئی حرج تو نہیں ہے گھر تبدیل کرنے میں، لیکن گھر اس سے بڑا اور خوبصورت ہونا چاہیے۔ خرم نے فوراً کہا تو مسز فرقان بھی کہنے لگی، ظاہری بات ہے یہ گھر ہم چھوڑ ہی اس لیے رہے ہیں کہ اتنا شاندار علاقہ اور اتنا اچھا گھر ہونے کے باوجود پانی کی لائنیں اور گٹر کی لائنیں مسئلہ بنی رہتی ہیں۔ اگر یہ دونوں پرابلمز نہ ہوں تو ہم اتنا اچھا گھر کبھی نہ چھوڑتے، آخر اتنے عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں۔ لیکن ابھی بھی ہم پسند پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے جب تک کہ گھر ہر لحاظ سے اچھا نہ ہو، ہم یہاں سے موو نہیں کریں گے۔ فرقان حسن نے اخبار ایک طرف رکھتے ہوئے چائے کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اور ڈیڈ گھر جب تک میں خود دیکھ کر پاس نہیں کروں گا آپ اسے فائنل نہیں کریں گے، خرم نے حتمی انداز میں کہا۔ جی ہاں، نیا گھر خریدنے سے پہلے ہم دونوں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، تب آپ ڈیل پکی کریں گے۔ مسز فرقان حسن نے تاکید کرنا ضروری سمجھا۔ بھئی میں آپ دونوں کی مرضی معلوم کیے بغیر فائنل ڈیسیجن لے سکتا ہوں کیا؟ ان دونوں کے فردن فردن کہنے پر فرقان حسن خفگی سے بولے تو وہ تینوں کچھ دیر ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور مسکرا دیے۔ لگتا ہے آج تمہارا یونیورسٹی جانے کا موڈ نہیں ہے، فرقان حسن نے غیر ارادی طور پر نظر ڈالی تو بے اختیار کہہ گئے۔ خرم نے چونک کر اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور کرسی گھسیٹتا فوراً کھڑا ہو گیا۔ او گاڈ، باتوں میں دیر ہو گئی، ورنہ میں تو کل سے یونیورسٹی جانے کا انتظار کر رہا ہوں۔ خرم بے ساختہ بولا تو مسز فرقان اچنبے سے بولی، خیریت؟ ان کے لہجے سے چھلکتی بے تحاشا حیرت نے خرم کو احساس دلایا کہ وہ کچھ غلط کہہ گیا ہے۔ جی جی خیریت ہی ہے، آگے کوئی بہانہ سمجھ میں نہیں آیا تو تیزی سے ڈائننگ روم سے نکل گیا۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی جب ہارون نے یاد دلایا کہ آج تو پہلے ہی 2 پیریڈ بہت اہم ہیں تو دل ہی دل میں بہت بور ہوا، مگر اپنی بے چینی وہ ظاہر بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ چپ چاپ اس کے ساتھ کلاس کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اور بات تھی کہ لیکچر کے دوران بھی اسے بار بار نمل کی کہی بات سنائی دیتی رہی، ایسے جیسے پروفیسر صاحب لیکچر نہ دے رہے ہوں بلکہ نمل سامنے کھڑی بول رہی ہو۔ بڑی مشکل سے کہیں جا کر 2 پیریڈ ختم ہوئے تو شکر کا کلمہ پڑھتا کلاس سے باہر آ گیا۔ بڑی جلدی میں ہو کیا؟ بہت بھوک لگ رہی ہے؟ اس کی تیز رفتاری کا ساتھ دینے کے لیے ہارون کو اس کے پیچھے بھاگ کر آنا پڑا۔ پریویس والوں کا یہ پیریڈ فری ہوگا نا؟ خرم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کیوں؟ ہارون نے حیرانی سے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ خرم کچھ کہتا، وکی جو اسی وقت پاس آیا تھا بول اٹھا، اگر ان کا پیریڈ فری ہے تو وہ لڑکی بھی کینٹین میں ہوگی۔ وہ کیا نام تھا اس کا؟ کون سی لڑکی؟ خرم بخوبی سمجھ جانے کے باوجود انجان بنتے ہوئے بولا۔ تم کہیں ان 3 لڑکیوں کی بات تو نہیں کر رہے جو کل اپنے سموسے اور کولڈ ڈرنکس چھوڑ کر چلی گئی تھی؟ ہارون نے برہمی سے پوچھا۔ ہاں وہی تو۔ بس اس سے پہلے کہ حمید کچھ کہتا ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا۔ خرم نے کل جو کچھ کہا تھا وہ بہت زیادہ تھا، اب انہیں مزید پریشان کرنے کی ضرورت نہیں، ہارون تپے ہوئے انداز میں بولا۔ خرم کو اندازہ تھا ہارون کو ایسی حرکتیں بالکل پسند نہیں تھی، وہ کل بھی ان سب کے درمیان خاموش ہی رہا تھا، لیکن اس نے اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا کہ نمل نے خرم کی شکایت کی تھی، وہ بھی ایک جھوٹے الزام کے ساتھ۔ مگر اب جب کہ خرم کل ہی اسے بہت کچھ سنا چکا تھا تو اب اسے ڈھونڈنا اور نئے سرے سے پریشان کرنا ہارون کو ہرگز گوارا نہیں ہوگا۔
خود خرم بھی اس طرح لڑکیوں کو تنگ کرنے کا عادی نہیں تھا، مگر نمل کو وہ آسانی سے جان کیسے چھوڑ دیتا؟ اس نے تو سوچ لیا تھا وہ نمل کو اس قدر زج کر دے گا کہ وہ گھبرا کر یونیورسٹی چھوڑ دینے کا فیصلہ کر لے، مگر اپنے ارادے وہ ان سب پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی سرسری انداز میں بولا، ہارون ٹھیک کہہ رہا ہے یار، کل ہی میں نے اسے اتنا تپا دیا تھا کہ آج اس کے پیچھے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں۔ اب میں اتنا بھی فالتو نہیں کہ ہر وقت اس کی کھوج میں رہوں اور جہاں نظر آئے وہیں اپنے سارے کام چھوڑ کر اسے کمپنی دینے بیٹھ جاؤں۔ خرم بے نیازی سے کہتا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ کوریڈور میں اسے سامنے سے نمل کی دونوں دوستیں آتی دکھائی دی۔ خرم غیر ارادی طور پر اپنی جگہ رک گیا، ان دونوں کے ساتھ نمل نہیں تھی۔ خرم کو حیرانی سی ہوئی، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا کہ وہ تینوں ہر وقت ہی ساتھ ہوں، مگر خرم کو یقین تھا وہ آج آئی ہی نہیں، تبھی وہ دونوں اکیلی نظر آ رہی تھی۔ خرم کے رکنے پر ہارون اور حمید بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے، مگر وہ دونوں تب چونکی جب عین ان کے سامنے پہنچ گئی۔ سنبل تو ان تینوں کو اپنی جانب دیکھتا پا کر پریشان نظروں سے رومیلا کو دیکھنے لگی، جبکہ رومیلا ان پر ایک نظر ڈال کر آگے بڑھنا ہی چاہتی تھی کہ خرم بول پڑا، السلام علیکم مس، کل آپ کے سموسے اور کولڈ ڈرنکس میرے دوستوں کو ختم کرنے پڑے، رزق کو ضائع کرنا ہمیں بالکل پسند نہیں، آپ کو اتنا ہی آرڈر دینا چاہیے تھا جتنا کھانا ہو۔ خرم کے کہنے پر ان دونوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا اور رومیلا نے آگے بڑھتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا، جی بہتر کہا، گویا بحث چھڑنے سے پہلے ہی سمیٹ دی۔ مگر خرم وہ سوال پوچھے بغیر ان کی جان کیسے چھوڑ دیتا جس کے لیے اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا تھا؟ کیا بات ہے، آج آپ دونوں کے ساتھ آپ کی وہ دوست نظر نہیں آ رہی؟ خرم نے اتنے مہذب انداز میں پوچھا تھا کہ رومیلا کو بھی رسانیت سے جواب دینا پڑا، جی وہ آج نہیں آئی۔ رومیلا کو علم تھا وہ ایک بات کا جواب دے گی تو وہ 10 سوال اور پوچھے گا، مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے سوال کا جواب دیے بغیر اگر وہ آگے بڑھ گئی تب بھی وہ تب تک پیچھے آتا رہے گا جب تک وہ جواب نہ دے دے۔ اوہ، حمید نے بڑی معنی خیز انداز میں لفظ او کو کھینچا، کیوں، کیا بیمار ہو گئی؟ میرا مطلب ہے کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ حمید نے بظاہر بڑی ہمدردی سے پوچھا، مگر اس کی ہمدردی میں چھپا طنز رومیلا اور سنبل بخوبی سمجھ گئی تھی۔ وہ یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ کل ان سے بحث کر کے نمل کو بخار چڑھ گیا۔ جی پتہ نہیں، رومیلا سنجیدگی سے کہتی آگے بڑھنے لگی کہ ایک بار پھر خرم نے اسے روک لیا۔ وہ کل تو آئیں گی نا؟ اچانک پوچھے گئے اس جملے کو کہتے ہوئے خرم کا لہجہ کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ سنبل اور رومیلا تو کیا، ہارون اور حمید بھی اس کی شکل دیکھنے لگے۔ جی پتہ نہیں، رومیلا نے کہا اور ایک بار پھر تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کر ڈالی، اور اس بار وہ اس کوشش میں محض اس لیے کامیاب ہو گئی کہ حمید کا دھیان اب خرم کی طرف منتقل ہو گیا تھا، جو ان دونوں کی خود پر جمی نظروں کو دیکھ کر چڑ گیا۔ کیا ہو گیا، کیا پہلی بار دیکھ رہے ہو؟ شکل تو نہیں، لیکن تمہارا یہ انداز واقعی پہلی بار دیکھ رہے ہیں، ہارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ خرم جو پہلے ہی نمل کے نہ آنے کا سن کر بور ہو چکا تھا، ان کی یہ ناقابل فہم گفتگو سن کر بیزاری سے بولا، مطلب یہ کہ مجنوں کیا مر گیا ہے، جنگل اداس ہے؟ کیا؟ خرم کے سر پر سے گزر گیا۔ بھائی تمہاری کیفیت بتا رہا ہوں، تم ایسے ہی پوچھ رہے تھے جیسے آج وہ نہیں آئی تو پوری یونیورسٹی ویران ہو گئی، ہارون نے شرارت سے کہا تو خرم سچ مچ دل ملا گیا۔ بکواس بند کرو، لگتا ہے تمہیں کچھ زیادہ ہی بھوک لگ رہی ہے، چل کر کچھ کھا لو ورنہ میرا بھیجا کھا جاؤ گے۔ خرم کو ہارون کا مذاق بالکل پسند نہیں آیا تھا کیونکہ اس کی بات 100% سچ تھی، اور بھلا سچ کا کیا مذاق؟ یہ جان کر کہ نمل نہیں آئی تھی اسے حقیقتاً یونیورسٹی ویران لگ رہی تھی، مگر اس کے پیچھے وجہ وہ نہیں تھی جو ہارون سمجھ رہا تھا۔ کمان یار، دوستوں سے کیا پردہ، بتا دو، دل اپنی جگہ پر ہے یا غائب ہو گیا ہے؟ خرم کو غصے میں آتے دیکھ کر بھی ہارون باز نہیں آیا۔ اس کے شریر لہجے پر خرم ایک ایک لفظ چباتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں بولا، خرم حسن کے دل کو اپنی جگہ سے غائب کرنے کی جرت آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ اب یہاں تو اسی لڑکی کا کہا کل والا جملہ فٹ ہو رہا ہے۔ حمید نے بھی ہارون کے ہاتھ پر تالی مارتے ہوئے گفتگو میں حصہ لیا، کیونکہ آج تک خرم حسن کا سامنا نمل خلیل سے نہیں ہوا۔ جس جملے کو سننے کے بعد سے وہ ایک آندے کی آگ میں جل رہا تھا، اس جملے کو حمید کے منہ سے طنزیہ انداز میں سن کر اس آگ کی تپش کئی گنا بڑھ گئی۔ اس کا دل چاہا تھا حمید کا منہ توڑ دے، مگر وہ حمید کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا، جتنا چڑھے گا اتنا حمید اسے چڑھائے گا۔ تبھی اپنے غصے کو بمشکل پیتے ہوئے ایسے بولا جیسے اس نے خود بھی حمید کے جوک کو بہت انجوائے کیا ہو، ارے وہ تو پتہ نہیں کس ذوم میں یہ کہہ گئی تھی، ورنہ مجھے یقین ہے گھر جا کر بخار چڑھ گیا ہوگا تبھی آج چھٹی کر لی، ورنہ یونیورسٹی سٹارٹ ہوئے آج دوسرا دن ہے اور دوسرے دن ہی چھٹی۔ مجھے تو ترس آ رہا ہے اس پر، بیچاری کہیں مجھ سے کچھ زیادہ ہی خوفزدہ نہ ہو گئی ہو اور اپنی پڑھائی ہی چھوڑ بیٹھے۔ ایسا کرتے ہیں، چل کر اس کی دوستوں کو بتا دیتے ہیں کہ وہ آرام سے یہاں آ سکتی ہے، اب ہم اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ خرم کہتا چلا گیا،
کیا بیکار کی باتیں کر رہے ہو؟ ان تینوں میں ایک وہی تھی جس کے چہرے پر ڈر کی ایک پرچھائی تک نہیں تھی۔ کوئی اور وجہ ہوگی اس کے چھٹی کرنے کی، ہارون نے اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات خرم کو تیر کی طرح لگی تھی، مگر حسب عادت اپنی کیفیت کو چھپاتے ہوئے خرم نے کندھے اچکا کر کہا، ہو سکتا ہے تمہاری بات صحیح ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کل بھی یونیورسٹی آئے گی۔ خرم نے کہہ تو دیا تھا، مگر خود بھی نہیں چاہ رہا تھا کہ اس کا کہا سچ نکلے۔